Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Novel Girl 291. Novel name Dahshat-e-Hijra, writer name Haya Rajput. Last episode. तो चलें नॉवल स्टार्ट करते हैं। कुछ देर तो जरजान इसे यूं ही देखता रहा, फिर धीरे धीरे इसके अनाबी लब भी दिलकश फैलाव का शिकार हुए। कुछ ही देर में अर्जम के खनकते कहकहे के साथ जरजान का भी जिंदगी से भरपूर कहका कमरे में गूंज रहा था। जरजान, एक बात पूछूं आपसे? कदर तौक़ुफ़ बाद अर्ज़म ने ख़ामोश होते हुए कुछ झिझकते हुए इससे इस्तफ़सार किया। बिल्कुल, ज़रूर पूछो। जरजान ने नरमी से कहते इसके हाथ की पुश्त लबों से लगाई। वो खफ़ीफ़ सा मुस्कुरा दी। मैंने आपकी फ़ोरहेड किस वाली हरकत बहुत नोट की है। आप मम्मी को, मुझे, ज़रमीने को फ़ोरहेड किस ही सबको देते हैं, क्यों? इसके सवाल पर जरजान के लब मुस्कुराहट में ढले। मेरे नज़दीक इसका मतलब इज़्ज़त व हिफ़ाज़त है, और अगर तुम्हारे लिए कहूँ तो ये शो करती है कि तुम सिर्फ मेरी हो। ये एक रिक्वेस्ट भी है कि मुझे कभी छोड़कर मत जाना, और ये कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। ये कि मैं तुम्हारे और हर इस चीज़ के दरमियान आऊँगा जो तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगी। एंड फाइनली इट सेज, आई लव यू एंड यू आर माइन, यू आर माई लेडी। जरजान ने मोहब्बत से नर्म अंदाज में कहते हुए इसकी पेशानी पर लब रखे। अर्ज़म मुस्कुराते लबों से इसका नर्म मोहब्बत भरा लम्स महसूस करती खुद पर फ़ख्र महसूस कर रही थी जिसे बिन मांगे इतना अच्छा शौहर मिला। जी, सारे फंक्शंस पाकिस्तान में ही होंगे, और जैसे मिनी कहेगी, इसकी मर्जी के मुताबिक सब वैसा ही होगा। सिकंदर ब्लूटूथ डिवाइस कान में लगाए ड्राइव करता हुआ बोला। इसने एक नज़र साथ बैठी ज़मीन को देखा, जो आज आसमानी रंग के शॉर्ट फ्रॉक और कैप्री में मेकअप से पाक चेहरा लिए सर पर दुपट्टा टिकाए हमेशा की तरह सिकंदर को मासूम लगी। वो 1 माह कबल फ्रांस से आए थे और अब शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। आलिम खान वगैरह भी पाकिस्तान आ चुके थे और आज अजलान भी आ रहा था। सिकंदर और ज़मीन शॉपिंग से वापस आ रहे थे जब आलिम खान की कॉल आने पर सिकंदर ने इन्हें आगाह किया। शॉपिंग के दरमियान ज़रमीन की हरकत देखकर इन्हें साफ कह दिया था कि बाकी सब कुछ ज़रमीन की मर्जी से ही होगा। वो इतना भारी ब्राइडल ड्रेस देखकर ही मना कर रही थी कि वो इस कदर हैवी ड्रेस नहीं पहनेगी। हज़ाम, मैं ये बिल्कुल नहीं पहनूंगी। मैंने आज तक इतने हैवी ड्रेसेस नहीं पहने। वो स्टील ग्रे रंग का खूबसूरत और ब्रांडेड लहंगा जिस पर हम रंग इंतहाई भारी काम हुआ था, देखते ही बुद्ध की। सिकंदर के प्यार सिकंदर ने प्यार से बमुश्किल इसको राजी किया था कि ब्राइडल ड्रेस तो ऐसा ही लेना पड़ेगा, और इससे यकीन दहानी कराई कि वो इसके साथ ही रहेगा। जूता लेते वक्त एक अलग सर दर्द का सामना रहा था। वो हाई हील्स किसी सूरत पहनने पर राजी नहीं थी। हज़ाम, आप मुझे गिरा कर ही दम लेंगे ना? पहले ही इस कदर हैवी ड्रेस ले दिया और अब ये हील्स। कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं आप मुझसे? इसने चिढ़ते हुए खफगी भरे अंदाज पर सिकंदर को इस पर प्यार और हंसी एक साथ आई। बड़ी खूबसूरती से अपनी हंसी का गला दबाकर सिकंदर नए सिरे से इसे समझाने लगा था कि वो कभी इसे गिरने नहीं देगा। फिर ज्वेलरी और दूसरी चीजें लेते भी इसने कुछ ऐसे ही हंगामे किए और सिकंदर ने इसे समझा बुझाकर सब दिलवा दिया था। ज़रमीन हमेशा से जरजान से अटैच रही थी। इसके साथ रहते हुए इसे फॉलो करते इसने तकरीबन लड़कों जैसी जिंदगी गुजारी थी। वो लड़कियों की तरह ना ही मेकअप करती, ना हैवी ड्रेसेस, ना हील्स वगैरह। वो कपड़ों के मामले में भी अलग साबित हुई थी। इंतहाई कैजुअल ड्रेसेस पहनती थी या जीन्स शर्ट, मगर अब अपनी ही शादी पर वो ये सब नहीं कर सकती थी, और जो करना था वो इसे मौत बराबर लग रहा था। हज़ाम, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करूँगी। सिकंदर आलम खान से बात करके फारिग ही हुआ था कि इसने उंगली उठाकर वार्निंग दी। ओके माय डियर। मिनी सिकंदर ने इसका वही हाथ थाम कर लबों से लगाया। अब जैसे तुम कहोगी वैसे ही करेंगे, फाइन?
لیکن میں نے تو کہا تھا کہ مجھے اتنا ہیوی ڈریس اور ہیلز بھی نہیں لینی، مگر تب آپ نے میری بات نہیں سنی۔ اس نے کچھ نروٹھے پن سے جواب دیا۔ ضروری کام تو ہو گئے، باقی سب تمہاری مرضی سے کریں گے، اوکے؟ مگر میں گر جاؤں گی حزام، اور پھر کوئی مجھ پر ہنسا تو میں اس کے دان توڑ دوں گی۔ ایسے تو ہمارا فنکشن سپوائل ہو جائے گا۔ اس نے سکندر کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے پریشانی سے کہا تو سکندر مسکرا دیا۔ اگر کوئی میری منی پر ہنسا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ انفیکٹ ہم دونوں اپنی ہی شادی پر گیسٹ سے فائٹ کریں گے تو فنکشن سپوائل ہونے کی بجائے یونیک بن جائے گا۔ سکندر نے ہنستے ہوئے کہا تو اس کے زندگی سے بھرپور قہقہے کے ساتھ گاڑی میں زرمین کا کھنکتا قہقہا بھی گونجا۔ مہندی سے ہفتہ قبل زرمین سکندر کو بمشکل راضی کر کے عالم ویلا چلی گئی تھی۔ مہندی پر نکاح کی رسم دوبارہ ادا کی گئی تھی۔ دلہن کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا جسے زرجان لینے گیا تھا۔ اس کو میک اپ کروانے پر بھی زرجان اور سکندر نے بمشکل اسے راضی کیا تھا۔ برفانی لنگور، خود تو تم اتنے کمفرٹیبل ڈریس میں مزے سے گھوم رہے ہو، اور مجھے اتنا ہیوی ڈریس پہنا کر، ہائی ہیلز پہنا کر، یہ اتنا ہیوی میک اپ منہ پر لگا کر پلاسٹک کی گڑیا بنا دیا۔ وہ سیلون سے نکلتے ہی اس پر چڑھ دوڑی۔ زرجان جو خود پہلی مرتبہ زرمین کو اتنے ہیوی میک اپ، ڈریس، جویلری میں دیکھ کر ششدر سا کھڑا، دل ہی دل میں اس کی نظر اتار رہا تھا، اس کی باتوں انداز پر اداسی سے مسکرا دیا۔ وہ واقعی آج کوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ زرجان آج تک اتنا اداس نہیں ہوا تھا جتنا آج اپنی مانو کو دلہن بنے دیکھ کر اچانک ہو گیا تھا۔ زرمین کو دیکھتے اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر زرمین کو گلے لگایا۔ آنسو خود بخود گالوں پر بہہ نکلے۔ زرمین، جو خود کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی، زرجان کے اچانک ری ایکشن پر حیران رہ گئی۔ وہ تو اس سے امید کر رہی تھی کہ وہ اسے تنگ کرے گا، اس کا کچھ ریکارڈ لگائے گا، مگر وہ ایموشنل ہو کر اسے گلے لگا کر اسے بھی ایموشنل کر دے گا، اس نے نہیں سوچا تھا۔ زرمین نے بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے تسلی دینے کی خاطر اس کی پیٹھ سہلائی۔ وہ بھی میک اپ کا خیال کیے بغیر اپنی ٹینشن بھلائے بے آواز رونے لگی تھی۔ سلی گرل، یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہارا جو حزام ہے نا، اس نے مجھے آج کے دن بھی نہیں بخشنا۔ اگر اسے علم ہوا کہ میں نے اس کی منی کو رلا دیا ہے۔ اس کے رونے پر زرجان نے دل کڑا کر کے پیچھے ہوا اور اس کے آنسو صاف کرتے ڈپٹتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ اتنا تو تمہیں پتا ہے کہ مجھے رلانے پر وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، لیکن اسٹوپڈ، یہ پتا ہے کہ مجھے منی کہنے پر بھی وہ تمہارا حشر کر دیں گے۔ زرمین نے ٹشو سے آنسو صاف کرتے ہوئے ہنس کر کہا اور زرجان کے دروازہ کھولنے پر لہنگا سنبھالتی زرجان کی مدد سے گاڑی میں بیٹھی۔ سب علم ہے مانو جان، لیکن اسے بتائے گا کون؟ ہا 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 ہا۔ زرجان نے اس کا باہر لٹکتا لہنگا اٹھا کر احتیاط سے گاڑی میں رکھتے ہوئے ہنس کر کہا اور دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ انہیں کیسے ہر بات کا علم ہو جاتا ہے۔ زرمین نے حیرانی سے کہتے ایک بیزاریت بھری نظر اپنے ناخنوں پر ڈالی، جس پر اس کے منع کرنے کے باوجود بیوٹیشین نے دوپٹے کے ہم رنگ نیل پینٹ لگا دی تھی۔ زرمین نے آرٹیفیشل نیلز نہیں لگانے دیے تھے تو اس نے زرمین کے چھوٹے ناخنوں پر ہی دوپٹے کے ہم رنگ کلیجی کلر کی نیل پینٹ لگا دی تھی، جو اس کے میدے جیسی سفید رنگت پر خوب جچ رہی تھی۔ میرے ہاتھ ہیوی لگ رہے ہیں، اور باقی سب بھی بہت ہیوی ہے، میں کیسے چلوں گی؟ ایک تو ہیلز، پھر اتنا ہیوی ڈریس، اف۔ اس کے چڑھنے پر زرجان مسکرایا۔ مانو میری جان، ڈونٹ وری، جسٹ اسٹے کام، میں ہوں نا، میں ہیلپ کروں گا، اوکے؟ ناؤ ریلیکس۔ زرجان نے نرمی سے اس کا گال تھپکتے سمجھایا تو وہ اسے دیکھتی سر ہلا گئی۔ زرجان نے آگے ہو کر اس کے سر پر بوسہ دیا اور سیدھا ہو کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اسٹیج پر بیٹھے کانوں میں لگے بلوٹوتھ ڈیوائس سے ان کی ساری باتیں سنتا وہ لب بھینچے بیٹھا تھا۔
بہت سی لڑکیاں اسے آہیں بھرتی دیکھ رہی تھیں، جو روایتی ڈریس سے ہٹ کر زرمین کے ڈریس کا ہم رنگ سٹیل گرے ٹکسیڈوز پہنے، سلکی بھورے بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے، کرسٹل براؤن آنکھوں میں بیزاریت اور سرد مہری جمائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی زرجان کی گاڑی آ کر رکی، وہ خود اٹھ کر باہر کی جانب بڑھا۔ اس کے اچانک اٹھ کر باہر کی جانب بڑھتا دیکھ کر سب تشویش کا اظہار کرنے لگے۔ عالم خان اور گل رخ، جو ایک دوست سے اعظم کا تعارف کروا رہے تھے، سکندر کے اچانک اٹھ کر باہر جانے پر پریشانی سے اس کی جانب بڑھے، مگر تب تک وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا باہر نکل چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ زرمین کا ہاتھ تھامے اسے سہارا دیے اندر لے کر آیا۔ تو سب کی تشویش خود ختم ہو گئی۔ اسٹیج پر چڑھ کر سکندر نے جھک کر اس کا لہنگا سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اسے سہارا دیتے اسے اسٹیج پر چڑھنے میں مدد دی اور اسے احتیاط سے بٹھا کر خود بیٹھا۔ عالم خان اور گل رخ زرمین کے لیے سکندر کی کیئر دیکھ کر شکر مناتے نہیں تھک رہے تھے کہ اللہ نے ان کی بیٹی کے نصیب میں اس قدر اچھا شخص لکھا تھا۔ ازلان کو سکندر سے مل کر خاص طور پر زرمین کی طرف سکندر کا محبت، عزت، مان اور کیئر بھرا رویہ دیکھ کر دلی خوشی محسوس ہوئی۔ زرق کو اپنی آنی کے لیے سکندر بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ سکندر کو دیکھتے ہی اس نے آہستگی سے زرمین کے کان میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، جسے سن کر زرمین خوب ہنسی تھی۔ Annie, this uncle type material doesn't suit you, 'cause you're such a pretty and fascinating girl. وہ زرق کی اس بات پر کتنی ہی دیر ہنستی رہی۔ زرجان کو بھی سکندر کا زرمین کی کیئر کرنا اس کا انداز محبت پسند تھا، مگر سکندر کی کچھ مخصوص حرکتیں اسے غصہ دلاتی تھیں۔ سکندر نے اب بیٹھ کر اسے دیکھا تھا تو دنگ رہ گیا۔ وہ زندگی پہلی بار اس قدر خوبصورت دلہن دیکھ رہا تھا، یا شاید اسے اپنی منی ہی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگتی تھی۔ وہ نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھا۔ حزام، اپنی آنکھیں کنٹرول میں رکھیں، ورنہ میں اندھا کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گی۔ اس کے مسلسل ایسے ہی دیکھتے رہنے پر زرمین نے سر جھکائے دھیمے لہجے میں غرا کر دھمکی دی، جس پر سکندر مسکراتا ہوا سر سیدھا کر گیا۔ آج تو بے شک میں اندھا بھی ہو جاؤں تو کوئی دکھ نہیں۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ زرمین نے اس کے پیٹ میں کوہنی ماری، جس پر سکندر ہنس دیا۔ جانتی ہو نا، تمہارے یہ ہاتھ مجھے میٹھا سا درد دیتے ہیں بس، سکندر نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، جس پر وہ جذبز ہو گئی۔ پورے لان میں گونجتے قہقہے، گانے کی آواز، کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو اور رنگ برنگے آنچل خوبصورت شام کا ماحول بنائے ہوئے تھے۔ رخصتی کے وقت زرمین خوب روئی تھی کہ سب کو رلا دیا تھا، مگر زرجان اس سے کہیں زیادہ رویا تھا۔ شاہ پیلس آتے تک وہ سارا راستہ روتی رہی تھی اور سکندر اسے چپ کرواتا رہا تھا۔ سکندر اس کو خود کمرے میں چھوڑ کر اسے کچھ دیر انتظار کا بول کر مہمانوں کو فارغ کرنے گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی زرمین بمشکل لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اتری اور ننگے پاؤں چلتی جا کر ڈریسنگ مرر کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ ایک نظر اس نے اپنے دلکش سراپے پر ڈالی۔ وہ واقعی کسی کو بھی پاگل کر دینے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی، مگر عادت سے مجبور تھی کہ جو کام اسے نہیں کرنا ہوتا تھا وہ کر کے بھی خراب کر دیتی تھی۔ اس نے پورے حلیے کا ایک تفصیلی جائزہ لیا اور سوچنے لگی کہ کہاں سے شروع کرے کہ اسے پر سجایا گیا تھا، مگر جس کے لیے سجایا گیا تھا اسے دکھائے بغیر ہی سب اتار رہی تھی۔ پہلے یہ اتارتی ہوں، اس نے دونوں کلائیوں میں پہنی چوڑیوں کی جانب دیکھتے ہوئے سوچا، اور پہلے داہنی کلائی سے ایک ایک کر کے اتارنے لگی۔ تھوڑی سی چوڑیاں اتار کر وہ تھک گئی۔ زبردستی اتارنے کے چکر میں وہ ہاتھ سرخ کر چکی تھی۔ سکندر کمرے میں داخل ہوا اور زرمین کو بیڈ کے بجائے ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑا دیکھ کر ٹھٹکتا ہوا کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کی جانب بڑھا۔ دروازے کی آواز پر وہ مڑی اور سکندر کو دیکھ کر اس کے روحانسے چہرے پر رونق آ گئی۔ تھینک گاڈ، حزام آپ آ گئے۔ دیکھیں، مجھ سے یہ سب اتر ہی نہیں رہا۔ مجھے ابھی سب چینج کرنا ہے۔ مجھے میرا فیس بھی ہیوی لگ رہا ہے۔ میک اپ کی وجہ سے میں بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ پلیز ہیلپ می۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنے حلیے پر پریشان نظر ڈالتے کہا، تو سکندر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ جسٹ ریلیکس منی،
اس نے زرمین کو کندھوں سے تھام کر نرمی سے کہتے ہوئے اسے دیکھا۔ جب اس کی نظر زرمین کے سرخ ہاتھ پر پڑی تو اس کی تیوری چڑھی۔ اور یہ کیا کر لیا؟ یہ اور وہ اس کا ہاتھ تھام کر ماتھے پر بل ڈالے مستفسر ہوا۔ حزام میں اریٹیٹ ہو رہی تھی۔ اس نے معصوم شکل بناتے ہوئے کہا تو سکندر بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اوکے ویٹ۔ کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کہتے ہوئے آگے بڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے ایک خوبصورت بلیک کیس نکالا اور اسے کھول کر زرمین کے سامنے کیا۔ Will you spend your whole life with me, a world-class thief who stole my heart and continue to take my breath away? Even you're looking breathtaking right now. وہ ساکت سی ہلکی سی مسکراہٹ سے جائے کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد ہوش میں آتے اس نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے کر دیا۔ کرسٹل براؤن آنکھوں کی چمک بڑھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کیس سے رنگ نکال کر کیس سائڈ پر رکھا اور زرمین کا ہاتھ پکڑتے اس کی تیسری انگلی میں پہنا کر اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ انگوٹھی دیکھ کر زرمین ساکت ہوئی۔ ڈونٹ ٹیل می کہ یہ پنک سٹار ڈائمنڈ ہے حزام۔ اس نے پھیلی ہوئی نظریں سکندر پر ٹکائیں۔ وہ مسکرا دیا۔ ناٹ بیڈ۔ اس کے پہچان لینے پر سکندر نے مسکراتے ہوئے داد دی۔ زرمین اب تک ششدر تھی کہ وہ مہنگا ترین اور سب سے یونیک جیم سٹون تھا۔ ایپیلوگ 5 سال بعد ارزم کی اسٹڈی مکمل ہوتے ہی شادی کر دی گئی تھی۔ زرمین کی شادی کے بعد وہ دونوں امریکہ شفٹ ہو گئے تھے اور آج کل ہنی مون پر ورلڈ ٹور پر تھے۔ وہ اس وقت بولیویا کے ایک خوبصورت انڈر واٹر ریسٹورنٹ میں تھے۔ اتنی بڑی مچھلیاں دیکھ کر ارزم خوف زدہ ہو رہی تھی۔ ارزم بی ریلیکس ڈیئر۔ اس نے ارزم کے چہرے کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دی۔ آر یو شیور یہ گلاس نہیں ٹوٹے گی؟ اس نے ایک خوف زدہ نظر اس کی طرف ڈال کر زرجان کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ پہلے بھی کئی دفعہ اس سے یہی سوال پوچھ چکی تھی اور ہر دفعہ زرجان اسے محبت سے یقین دلا رہا تھا، مگر اسے خوف تھا کہ وہ گلاس وال ٹوٹ جائے گی اور وہ سب بہہ کر ان بڑی مچھلیوں کی خوراک بن جائیں گے۔ اگر تم یہاں کمفرٹیبل نہیں ہو تو ہم آج لنچ کہیں اور کر لیتے ہیں، زرجان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک گئی۔ نہیں زر، میں آپ کے ساتھ کہیں بھی کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں، بس تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، مگر ہم لنچ یہیں کریں گے، اس نے نرمی سے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے ایک خوف زدہ نظر پھر سے پانی میں تیرتی مچھلیوں پر ڈالی۔ زرجان گہری سانس بھرتا سر جھٹک کر مسکراتا ہوا واپس بیٹھا۔ اوکے ارزم، ایک کام کرتے ہیں، پہلے میں ان ساری فشز میں سے سب سے چھوٹی فش ڈھونڈوں گا اور پھر تم اس سے بھی چھوٹی ڈھونڈ کر دکھانا، اوکے؟ زرجان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ وہ دیکھو بلو فش، کتنی چھوٹی اور پیاری ہے۔ اس نے زرجان کے اشارے کے تعاقب میں دیکھا۔ نظروں میں خوف کی بجائے اب پسندیدگی اور اشتیاق تھا۔ ایسے ہی زرجان پہلے اسے چھوٹی مچھلیوں کی جانب متوجہ کر کے ان میں اس کی پسندیدگی دیکھتا پھر بڑی مچھلیوں کی طرف آیا۔ تب تک اس خوف کا اثر زائل ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ارزم خوف کی بجائے انہیں اشتیاق سے دیکھتی ہوئی انہیں سراہتے ہوئے سی فوڈ سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ زرجان کا یہ کرنے کا مقصد اس کا دھیان خوف سے ہٹانا تھا جس میں وہ کامیاب رہا تھا۔ زرجان کی یہی بات خاص تھی کہ وہ ہمیشہ ارزم کو ایسے ڈیل کرتا تھا کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی تھی اور وہ اس کو مسئلے سے نکال لیتا تھا۔ اس کی اور ارزم کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ کہے بغیر اس کے دل کی بات جان کر اسے حیران کر دیا کرتا تھا۔ زرجان کو پا کر ارزم کا محبت پر، اچھے انسانوں پر یقین پختہ ہوا تھا۔ اسے یقین ہوا تھا کہ سب رشتے صرف دھوکہ نہیں دیتے بلکہ کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی حال میں نہیں چھوڑتے، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ زرجان اور ارزم کے رشتے میں سب سے پہلی چیز بھروسہ تھا جس نے نہ صرف ان کی باہمی مفاہمت کو بڑھایا تھا بلکہ ان کے رشتے کو مضبوط بنیاد بھی فراہم کی تھی۔
اور ارزم کو یقین ہوا تھا کہ جن رشتوں کی بنیادیں مضبوط ہوں وہ کبھی نہیں ٹوٹتے۔ اف حزام، میں آپ کے اس بیٹے سے تنگ آ گئی ہوں، بھلا کون اتنا شرارتی ہوتا ہے؟ زرمین نے لان کی مٹی میں مٹی ہوئے اپنے 3 سالہ بیٹے کو دیکھتے ہوئے سکندر سے شکایت کی اور آگے بڑھ کر اسے اٹھانے لگی کہ سکندر نے اس کی بات پر مسکراتے اسے منع کر دیا۔ رکو منی، یہ تمہارے کپڑے گندے کر دے گا۔ زرمین کو منع کر کے اٹھا اور اسے خود مٹی سے اٹھاتے ہوئے ہوا میں اچھالا تو وہ ہنستا کھلکھلاتا اپنے مٹی والے ہاتھ منہ میں ڈالنے لگا۔ سکندر نے اسے گود میں پکڑتے اس کے منہ سے مٹی والی انگلیاں نکالیں اور زرمین کو اشارہ کرتا اسے لیے اندر کی جانب بڑھا۔ زرمین سر جھٹک کر مسکراتی اس کے پیچھے ہوئی۔ اب اس نے آپ کے کپڑے بھی تو گندے کر دیے نا حزام۔ اس نے سکندر کی آسمانی رنگ کی سپورٹ شرٹ کی طرف اشارہ کیا جس پر جا بجا مٹی کے داغ لگ چکے تھے۔ نہ صرف اس کی شرٹ بلکہ اس نے مٹی سے لتھڑے ہاتھ اس کے چہرے پر مار مار کر سکندر کا چہرہ بھی مٹی سے بھر دیا تھا اور اب خوش ہو رہا تھا۔ میری خیر ہے، مگر اس نے تمہیں آلریڈی بہت ستا لیا ہے، اب مزید نہیں۔ سکندر نے اپنی ناک اس کے مٹی والے گال سے مس کرتے ہوئے زرمین کو جواب دیا تو وہ سر جھٹک کر مسکرا دی۔ کمرے میں جا کر سکندر نے اپنی شرٹ اتاری اور یزدان کو لیے واش روم کی جانب چل دیا۔ زرمین وارڈروب سے دونوں کے کپڑے نکال رہی تھی۔ یزدان کو گود میں لیے اس نے شاور آن کیا اور اس کو لیے ہی شاور کے نیچے کھڑا ہو کر نرمی سے اس کا چہرہ اور جسم سے مٹی اتارنے لگا۔ سکندر نے اپنے ماضی کے بارے میں زرمین کو خود سب کچھ بتا دیا تھا جسے سن کر وہ روئی بھی تھی اور سکندر کو خوب تسلی بھی دی تھی۔ اپنے بیٹے کی پیدائش پر اس نے سکندر کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کا نام یزدان رکھا تھا۔ یزدان کے بعد وہ اس کے نام سے بھی بے یقین غیر محفوظ سا ہو گیا تھا۔ اسے خوف تھا کہ یزدان کی طرح وہ اپنے بیٹے کی بھی حفاظت کرنے میں ناکام رہے گا اور اس کا بیٹا اس سے چھین لیا جائے گا، مگر زرمین نے اسے یقین دلایا تھا کہ جیسے وہ زرمین کو ہر بلا اور مصیبت سے بچانے میں کامیاب ٹھہرا ہے، ویسے ہی وہ اپنے بیٹے کو بھی ہر دشمن و مشکل سے محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے گا۔ وہ اس کو شاور دلا کر باہر لایا تو زرمین یزدان کو اس سے لے کر کپڑے پہنانے لگی اور سکندر شاور لینے واپس چلا گیا۔ "یو اسپوائلڈ برارڈ، ماما کو کیوں اتنا تنگ کرتے ہو ہاں؟" زرمین اس کو کپڑے پہناتے ہوئے پیار سے ڈانٹ رہی تھی اور وہ ہنستا ہوا کبھی زرمین کے ہاتھ پکڑ رہا تھا تو کبھی اس کے گلے میں لٹکتا پینڈنٹ جس کے سرے پر نیلی تتلی لٹکی ہوئی تھی۔ "اف حزام، یہ اتنا شرارتی ہے، کبھی کبھار تو حد کرتا ہے، کیا آپ اس سے تنگ نہیں آتے؟" زرمین نے پرسکون ہوئے یزدان کو دیکھتے ہوئے سکندر سے پوچھا۔ شاور لے کر وہ سو گیا تھا اور سکندر اب لیپ ٹاپ آن کیے بیٹھا تھا۔ اس کی بات پر سکندر مسکرایا۔ "میں کبھی تم سے تنگ آیا ہوں جو اپنے بیٹے سے تنگ آؤں گا مائی ڈیئر منی؟" سکندر نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی حیران ہوتی دھیمی آواز میں چیخی، "حزام!" اس نے سکندر کو گھورتے ہوئے کشن اٹھا کر مارا جسے ہنستے ہوئے وہ کیچ کر گیا تھا۔ جہاں زرمین نے سکندر کے تمام خوف اپنی محبت و احساس سے ختم کیے تھے، وہیں سکندر نے بھی زرمین کے ہر خوف کو ختم کر چکا تھا۔ جب اسے علم ہوا تھا کہ زرمین کے خون سے خوف کی وجہ لیوئی ہے، وہ ایک شیٹ لینڈ چھوٹا گھوڑا تھا جو اسے عالم خان نے بچپن میں اس کے کہنے پر گفٹ کیا تھا۔ زرمین تب صرف 7 سال کی تھی جب اس نے لوئی کو مرتے دیکھا تھا۔ وہ سمر ٹور پر تھے جب ایک جنگلی جانور نے لوئی کو شکار بنایا تھا۔ اپنے سب سے پیارے دوست کا بہتا خون دیکھ کر اس 7 سالہ بچی کے دماغ میں خون کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ عمر کے ساتھ نہ کم ہوا تھا نہ بڑھا تھا، اپنی جگہ پر ٹھہر سا گیا تھا، مگر خونی مناظر آج بھی زرمین کو خوف کی زنجیر میں قید کر لیتے تھے۔ خیال مان سب دیا تھا جو اس کے ہر زخم پر مرہم ثابت ہوا تھا۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو پلیز
پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔